Hafiz Umair Gulzar. Mr. Hafiz Umair Gulzar is not just a scholar but a passionate writer who is dedicated to bridging the gap between faith and modern life. Please give a big round of applause for Mr. Hafiz Umair. उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द फास्ट बिजनेस क्लब फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ सेमिनार ऑन सच टॉपिक, जो मेरा ख्याल है कि आज का हमारे लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. वी शुड डेफिनेटली पॉन्डर ओवर द थिंग्स कि हमें ये क्यों समझना है कि इस्लाम में बिजनेस की क्या अहमियत है और बिजनेस कैसे करना चाहिए और बिजनेस क्या होता है. लेकिन मैं हमेशा अपनी हर बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि मैं ये बात नहीं कर सकता कि इस्लाम में बिजनेस क्या है. ये ऐसे ही इनकम्प्लीट है जैसे मैं कहूँ कि इस्लाम में नमाज है. सिर्फ ये बात नहीं हो सकती. इस्लाम में रोजा है, सिर्फ ये बात नहीं हो सकती. इस्लाम को मुझे पहले समझना पड़ेगा इस्लाम इटसेल्फ क्या है. जैसे मैं ये नहीं कह सकता कि फास्ट सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट है. बिजनेस मैनेजमेंट एक इंटेग्रल पार्ट है फास्ट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस का, लेकिन सब कुछ नहीं है. सब कुछ क्या है उसमें बाकी सारे डिपार्टमेंट्स भी हमेशा शामिल होंगे. तो बेटा याद रखो, जब भी हम इस्लाम की बात करेंगे ना, तो फिर इस्लाम को समझने से पहले एक चीज समझनी जरूरी है जो अल्लाह ने कुरान में कही है, वो है उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, कि दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ. अगर मेरा ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि अल्लाह कौन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, तब तक मैं किसी भी चीज में इस्लाम को फॉलो नहीं कर सकूंगा. चाहे वो मेरा घर हो, चाहे वो मेरी जॉब हो, चाहे वो मेरे बच्चे के साथ मामला हो. आइदर anything I am talking about, it will be incomplete regarding if I don't have the conceptual clarity regarding the being of Allah and His esteemed beloved Prophet peace be upon him. तो मैं हमेशा यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि पहले ये समझें कि अल्लाह कौन है, उसके बाद ही तो अल्लाह की बात अल्लाह मानेंगे. तो मैं ब्रीफली बात यहाँ पे रखूंगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, और आप में से कई लोगों सेशंस भी ले चुके हैं, मैंने बहुत दफा ये बात कर दी है कि अल्लाह का सबसे बड़ा तारुफ जो अल्लाह ने पहली वर्ष में हम तक पहुंचाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, वो क्या है? इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक. आई एम द वन हु इज योर क्रिएटर. मेरा क्रिएटर होना इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है. क्यों बहुत बड़ी बात है? मैं ब्रीफली बात करके बस आगे चलूंगा. क्योंकि एक सेल का 100 ट्रिलियन सेल्स में कन्वर्ट होना ये इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है. और उन 100 ट्रिलियन सेल्स को कौन ये हुक्म देता है कि तुमने आंख का बनना है, तुमने कान का बनना है, तुमने पाँव का बनना है, तुमने ब्लड बनना है, तुमने आर्टरी बनना है, तुमने वेन बनना है. जिस तरह एक ब्रीफ एग्जांपल है कि आप ये देख सकते हो मेरे हाथ में आर्टरी और वेन है जो आप सबके हाथ में भी है. हम वो समुद्र की एग्जांपल तो देखते हैं ना, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान. ये दो समुद्र हैं जो आपस में कभी मिक्स नहीं होते. मैंने कभी कॉन्शियसली अपने वेन को या अपने ब्लड को या अपने हार्ट को ये कंडक्ट नहीं किया या ये हुक्म नहीं दिया कि यार तुमने आर्टरी का खून वेन में नहीं जाने देना, वेन का आर्टरी में नहीं जाने देना. और रोज 10,000 लीटर्स ऑफ ब्लड मेरे जिस्म के अंदर सर्कुलेट जब होता है, वो खून हमेशा साफ वाला साफ जगह पे रहता है और गंदे वाला गंदी जगह पे रहता है. देयर इज समवन जो उसको ये इंस्ट्रक्ट कर रहा है. मेरे लिए बड़ा जरूरी है मैं ये जानूं कि वो कौन है. तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ईच एंड एवरीथिंग हैपनिंग इन माय सराउंडिंग इज अ मिरेकल. But we don't perceive it like this. Why so? Because it happens on daily basis. And the God is the only explanation of all the events happening in my surrounding. सही है? ये एक इम्पोर्टेंट बात है. अब दूसरी बात ये कि अगर हमें ये समझ आ गया कि अल्लाह क्या कह रहा है, तो फिर अल्लाह हमसे क्या चाहता है ये हमें रसूलुल्लाह बताएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इसीलिए अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए कामिल नमूना हयात है. व्हाट डज इट मीन बाय कामिल नमूना हयात? इसका मतलब ये कि मुझे ये भी रसूलुल्लाह बताएंगे मैंने घर में कैसे रहना है, मैंने अपनी बीवी के साथ कैसे ट्रीट करना है, मैंने अपने वालिदैन के साथ कैसे ट्रीट करना है. और सईदा आयशा बताती हैं कि आप कैसे ट्रीट करते थे. आप फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने इजी टू गो थे घर में कि जब आप अलैहिस्सलाम घर होते थे, खुदा की कसम हम भूल जाते थे ये वही शख्स है जिसका इंतजार 1,24,000 अंबिया बैतुल मुकद्दस में कर रहे थे. ये वही शख्स है जिस पे रोज अल्लाह वही नाजिल करता. इतने इजी टू गो होते थे, हमारे साथ घर के कामों में लग जाते थे. तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक
فریم آف لائف میں فالو کرنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ میرے گھر کی ہو سکتی ہے, وہ میری مسجد کی ہو سکتی ہے, وہ میرے جاب کی ہو سکتی ہے, بزنس کی ہو سکتی ہے. اسلام کا کنسپٹ یہ ہے کہ وہ جو بھی سائڈ ہوگی مجھے اس سائڈ کو فالو کرنا ہی کرنا ہے. اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پروفٹ مانتا ہوں, پھر یہ نہیں ہوگا کہ گھر میں رسول اللہ کو فالو نہیں کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, اور اپنے بزنس میں رسول اللہ کو فالو کر رہا ہوں, یا اپنے جاب پہ اللہ کے رسول کو فالو کر رہا ہوں, مسجد میں کر رہا ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ کنسپٹ ذہن میں رکھیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ جو چیزیں فرض کی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ بہت ساری ہیں. میں آپ سے سمپل کوشچن پوچھوں گا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اسیسینیشن کے سب سے زیادہ اٹیک مکن لائف میں ہوئے یا میڈینل لائف میں؟ بولے نا, مکن لائف میں. انلمیٹڈ ٹائمز آپ کو قتل کیا گیا. اور آپ سے اگر میں پوچھوں کہ اسلام کی سب سے بڑی بنیاد کن چیزوں پہ ہے, وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ٹھیک ہے, توحید تو ہے ہی, اس کو ایک سیکنڈ کے لیے سائڈ پہ کر دیں. نماز, روزہ, زکات, حج. آپ سب کو اس بات کا پتا ہے کہ مکن لائف میں ان میں سے کوئی ایک بھی چیز فرض نہیں تھی. نہ نماز فرض ہوئی تھی, نہ روزہ فرض ہوا تھا, نہ سود حرام ڈکلیئر ہوا تھا, نہ شراب حرام ڈکلیئر ہوئی تھی, نہ ہی حج فرض ہوا تھا. یہ سب کچھ تو میڈینل لائف میں جا کے ہوا ہے. وہ رسول اللہ کی جان کے دشمن کیوں تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا باقی صرف اتنی سی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کو مان لو؟ یہ پوائنٹ تو ہے نا, تھنک اباؤٹ اٹ, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ نماز فرض کی جو ہمارے لیے بڑی بڑی مشکل ہے, نہ روزے فرض ہوئے ہیں, نہ زکات فرض ہوئی ہے, زکات دینی نہیں ہے, حج فرض ہی نہیں ہوا, سود حرام نہیں ڈکلیئر ہوا, شراب حرام نہیں ڈکلیئر ہوئی, کوئی بڑے سے بڑی چیز حرام, سارے بڑے حرام تو ادھر جا کے ڈکلیئر ہوئے ہیں. تو وہ رسول اللہ کی جان کے دشمن کیوں تھے؟ کیونکہ آقا کریم علیہ السلام پہ ایمان لانے کا مطلب تھا کمپلیٹلی چینج دا وے آف یور لائف. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا. پہلے بیعت کس چیز پہ لی جاتی تھی؟ چوری نہیں کرنی, زنا نہیں کرنا, امیر اور غریب کے فرق کو ختم کرنا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کنسپٹ آف لائف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں بار بار فوکس کر رہا ہوں, جب ہمیں فالو کرنا ہے بیٹا تو کیسے فالو کرنا ہے؟ جیسے کرنے کا حق ہے, اور وہ یہ ہوگا کہ ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ آف ہز لائف, ناٹ ون اسپیکٹ آف ہز لائف. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھوں, کیونکہ آپ ہمارا ٹاپک ہے بزنس ان اسلام, آپ کو کیا لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ایج میں بزنس شروع کیا تھا؟ کیونکہ پرابلم ہے نا, میتھ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ غریب تھے. یہ نارملی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے پیسے کمانا بڑی بری بات ہے. میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں 2 چیزوں کی کوئی ہمیں کلیئرٹی نہیں دی جاتی. 3 سال کی عمر سے ہم اسکول بھیجتے ہیں اور یہ بتاتے نہیں کہ کمانے کے لیے بھیجتے ہیں. بچپن سے بتاتے ہیں کہ مسلمان ہے, اسلام سب سے اچھا مذہب ہے, قرآن سب سے اچھی کتاب ہے, اور کبھی اس قرآن کو خود پڑھانے کے لیے کوئی پروٹوکول ہی نہیں فالو ہوتا. تو یہ دونوں چیزوں کی کلیئرٹی نہیں ہے, نہ ریلیجن کی ہے نہ پیسے کمانے کی. بچے کو تو بار بار بتانا چاہیے تجھے 3 سال کی عمر سے اپنے آپ سے دور کیا تاکہ تو کما. وہ 16 ایئرز آف ایجوکیشن میں یہ کلیئرٹی نہیں رکھتا, اور 16 ایئرز کے بعد اس کے ذہن میں ہوتا ہے باہر نکلوں یار, آج ڈگری لے کے باہر کھڑے نہیں کمپنی والے, میرے لیے نہ کوئی بزنس آفر ہے نہ کوئی جاب ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ میرے پاس کلیئرٹی نہیں ہے. اب میں آپ سے اگر پوچھوں تو آپ کو کوئی آئیڈیا ہے؟ یہ تو آئیڈیا ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے بڑے بزنس مین تھے, کتنے بڑے بزنس مین تھے, کہ اللہ نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اونٹ میرے ہیں, یہ واپس کر, کعبہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت خود ہی کرے گا. اور اس نے کی, اور اس نے کی 13 دفعہ مسلمانوں نے کعبہ کو دلایا, تب نہیں اللہ بیچ میں آیا. اب تو مطلب نے کہا آپ کرے گا حفاظت, تو کی, کیونکہ ان کو پتا تھا رب کون ہے. صحیح ہے. لیکن آپ کی قریش میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں, آپ کو پتا ہے کہ آپ کہیں بھی اس کی تفسیر پڑھ لو, یہ سارا واقعہ اس میں آ جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بزنس کی پریکٹس شروع کر دی تھی جب آپ صرف 6 سال کے تھے. میں آپ کو حدیث کا جتنے بھی میں حوالے دوں گا آپ مجھ سے بعد میں لے سکتے ہو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت عبد المطلب نے بھیجا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ دے کے, اونٹ چرانے کے لیے بھیجا. تو آپ بڑے پریشان ہو گئے کہ حضرت رسول اللہ واپس نہیں آ رہے, اور آپ رو رو کے کعبہ کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں, یا اللہ ایک دفعہ محمد کو واپس بھیج دے صلی اللہ علیہ وسلم, آئندہ میں کبھی اسے جدا نہیں کروں گا. کسی پوچھنے والے نے پوچھا سر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں محمد کو جب بھی کسی کام سے بھیجتا ہوں تو وہ کام ہمیشہ پورا کر کے آتا ہے. 6 سال کی عمر کے بچے کی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ آپ کو کام دیا جائے گا اور آپ نے کرنا ہے, اور ہم اس پیٹرن کو فالو نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں نہیں ابھی بچہ ابھی اس کو کوئی کام نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا. آفٹر دا ڈیتھ آف ہز گرینڈ فادر, ہم سب کو پتا ہے کہ آپ کا براٹ اپ کس نے کیا؟ حضرت علی کے والد جناب ابو طالب نے, عبد مناف نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شام لے کر گئے, یہ آپ نے سنا تو ہوگا, لیکن کیوں لے کر گئے؟ ادھر کوئی کلاس دلوانی تھی, کسی سے ملوانا تھا,
کے لیے لے کر گئے تاکہ انہیں شام سب سے بڑی منڈی تھی, مارکیٹ تھی. اوقاس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوقاس کے میلے میں آپ خود بھی بزنس کیا کرتے تھے. اور پتہ نہیں آپ کے نالج میں ہے کہ نہیں, اسلام آنے کے بعد بھی اوقاس کا میلہ لگتا تھا نا مکن لائف میں. تو مسلمانوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تو ہندو بت پرست لوگ لگاتے ہیں, کافر لگاتے ہیں, تو یہاں ہم بزنس نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کنڈیم کیا قرآن میں. اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دنوں میں بزنس کرو. یہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم بزنس کرو. اب میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں, وہ یہ کہ بفور دا پروکلیمیشن آف پروفیٹہڈ, Prophet Muhammad, peace be upon him, was a successful established businessman. 25 سال کی عمر میں آپ سکسیسفل بزنس مین تھے, اور نبوت کا اعلان کب کر رہے ہیں آپ؟ 40 سال. حضرت خدیجہ کا مال لے کے گئے تھے نا, اس سے پہلے اور لوگوں کا لے کے جاتے تھے. سیدہ خدیجہ نے بھی انویسٹ کیا. رسول اللہ کیا کہہ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, بزنس کو ایگزیکیوٹ کر رہے تھے وہاں پہ. تو آپ سکسیسفل بزنس مین پہلے تھے. یہ جو ہمیں پتا ہے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غریب تھے, یہ فقط اڈاپٹیڈ تھا. اس لیے نہیں تھا کہ آپ کمانا نہیں جانتے تھے, اس لیے تھا کہ آپ اللہ کے نبی تھے اور آپ اپنے پاس کچھ رکھتے نہیں تھے. جو آتا تھا بانٹ دیتے تھے, وہ الگ چیز ہے. اب میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے کوئی سے 5 سکسیسفل اسٹیبلش بزنس مین کے نام بتا سکتے ہو صحابہ کرام میں سے؟ ایک حضرت عثمان کو نکال دو, وہ صحابہ کو بتاؤ. عبد الرحمان بن عوف, شاباش. اور حضرت عبد الرحمان بن عوف نے کہاں سے سٹارٹ کیا تھا, کوئی آئیڈیا؟ سوری, بٹر اور آئل, شاباش. مطلب بٹر اور آئل کہاں پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقصد سمجھیں. He is known as the liberator of mankind. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو آزاد کیا ہے, ان کا اسٹیٹس ہر اعتبار سے چینج کیا, صرف ایمان کے اعتبار سے نہیں کیا. یہ جو عبد الرحمان بن عوف کا بالکل آپ نے ٹھیک بولا, وہ کب کیا؟ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا فوکس یہ تھا کہ ہر انسان کی زندگی خوشحال ہو جائے. کیسے؟ میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں جو آپ سب کو پتا ہے, بس آپ نے بارڈر اوور نہیں کیا ہوگا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ آئے تو آپ نے پہلے سب سے پہلا اسٹیپ کیا لیا؟ مسجد بنائی تھی. آپ علیہ السلام نے نماز فرض کی تھی. سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ ایک تگڑے آدمی کے ساتھ ایک کمزور آدمی کو جوڑ دیا تھا. اپ لفٹ دا مینکائنڈ. یہ حضرت عبد الرحمان بن عوف, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, عمار ابن یاسر, بلال حبشی, ابو ذر غفاری, سو اینڈ سو فورتھ, یہ سب کچھ چھوڑ آئے تھے وہاں پہ. سب کچھ چھوڑ آئے تھے, زیرو سے سٹارٹ کیا انہوں نے. عبد الرحمان بن عوف کو جن صحابی کا بھائی بنایا تھا وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, سوری میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا ان کا. وہ جب گھر لے گئے حضرت عبد الرحمان بن عوف کو, انہوں نے کہا کہ یہ آدھا گھر آپ کا, آدھا مال آپ کا, اگر آپ کہیں تو میں اپنی 2 بیویوں کو طلاق بھی دے دیتا ہوں, آپ رکھ لیں. عبد الرحمان بن عوف نے پتا کیا تھا, رسول اللہ کے غلام تھے نا, سیلف ریسپیکٹ دیکھیں. انہوں نے کہا بھائی کچھ نہیں چاہیے, کچھ دنوں کے لیے ایک سونے کی جگہ دے دو اور مجھے ایک دفعہ بازار لے کے جاؤ اور بازار میں چیزیں دکھا دو, بس آگے میں دیکھ لوں. اور یہ عبد الرحمان بن عوف جب فوت ہوئے تو آپ کے اثاثے مور اور لیس پتہ ہے کتنے تھے؟ 3 ارب آج کے. اتنا سونا تھا جو آپ کی ڈیتھ کے بعد تقسیم ہو رہا تھا کہ صبح سے لے کے شام تک لوگ اس کو کاٹ رہے تھے اور وہ ختم نہیں تھا. اور سٹارٹ کہاں سے کیا تھا جو وہ بچے نے بات کی؟ بٹر اینڈ آئل. ایک آئل اور گھی اور مکھن کا ان کو لے کے دیا گیا اور حضرت عبد الرحمان بن عوف نے ٹریڈ سٹارٹ کر دی اور وہ سکسیسفل بزنس مین بنے. ٹائم لگا, بہت ٹائم لگا, ایفرٹ لگی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثاثے کروڑوں میں تھے. آپ کو کیا لگتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا چھوڑ آئے ہو, اور حضرت عمر نے کہا کہ آدھا سامان چھوڑ کے آیا ہوں, آدھا لے آیا ہوں, تو وہ آدھا کہاں سے آیا تھا؟ کمایا ہوا تھا نا بیٹا. تو حضرت عمر کیا کر کے آئے تھے؟ کما کے لے کے آئے تھے. اور حضرت ابو بکر نے یہ کہا تھا کہ میں سارا چھوڑ آیا ہوں. وہ کس بیس پہ کہا تھا؟ وہ اس بیس پہ کہا تھا کہ ان کو اپنے اسکل پہ بلیو تھا کہ میں تو زیرو سے دوبارہ سٹارٹ کر سکتا ہوں, اور انہوں نے سٹارٹ کیا. صحیح ہے. اسی طرح اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزنس مین ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 ارب کے قریب اثاثے بنتے جب آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے. 11 ارب کے قریب. جب وہ یہ کہہ دیتے تھے نا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اللہ اس سے سوال نہیں کرے گا,
تو وہ اسی لیے کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا زیادہ مال دیا تھا. وہ مال کہاں سے آیا تھا؟ صاحب ظاہر وہ بزنس سے آیا تھا. ایک اور صحابی ہیں حضرت عروہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری لے کے آئے. انہوں نے حضرت رسول اللہ سے کہا اجازت دیں تو میں اس کو سیل کر دوں. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو آپ نے سامنے فرمایا کرو. تو وہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکری کو 2 درہم میں بیچا اور اس 2 درہم سے 2 بکریاں لی اور ان کو 4 میں بیچا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 درہم اور 1 بکری لا کے دے دی. بزنس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسے کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ بیچا ہے, 1 بیچ کے 2 لی, 2 بیچ کے 4 لی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے رزق میں تجارت میں اللہ برکت دے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد تو وہ شخص مٹی کو ہاتھ میں لاتا تھا تو وہ سونا بن جائے گا. تو حضرت بلال حبشی ہم سب کو پتہ کیا تھے؟ غلام تھے. لیکن غلام ہونے کے بعد جب وہ مدینہ میں آئے تھے تو وہ غلام ہی رہے تھے. ٹوٹل سٹیٹس بدل گیا تھا. ایمان لانے کا مطلب ہی ہے کہ آپ کا ہر طرح کا سٹیٹس بدل جائے. صرف اسپرچل سٹیٹس نہیں. اسپرچل سٹیٹس نو ڈاؤٹ فنڈامنٹل سٹیٹس ہے, بیسک پری ریکویزٹ ہے. لیکن اس کے بعد میری زندگی اتنی بدل جانی چاہیے کہ میں لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاؤں. پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے, یہ تو فرض ہے. لیکن اب طبرانی کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض تمام فرائض پورے کرنے کے بعد سب سے بڑا فرض رزق حلال کمانا ہے. اسلام کا کنسپٹ سمجھے بیٹا. میں نے نماز دن میں کیا کام کرنا ہے؟ سب سے بڑا کام ہے میں نے نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھنے میں مجھے کتنا ٹائم لگے گا؟ کتنا ٹائم لگتا ہے 5 نمازیں پڑھنے میں؟ میکسیمم پونا گھنٹہ. ٹھیک ہے, تو 23 گھنٹے میں نے کیا کرنا؟ 23 گھنٹے میں آزاد نہیں ہوں. میں 23 گھنٹے بھی اسی اللہ کا غلام ہوں جس کا 45 منٹ میں ہوں. وہ 23 گھنٹے کیا کرنا ہے اسلام مجھے یہ بھی بتائے گا. یہ بات سمجھے, اسلام نے مجھے یہ بھی بتانا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات کیا ہوگی؟ سب سے پہلا سٹیپ تو ہے ہی یہ بیٹا کہ میں نے کھانا کیا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھا گیا سب سے بہترین رزق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا جو ایفرٹ کر کے کماتے. آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ ایفرٹ کر رہے ہو. آپ کو پتا آپ کا سارا ٹائم عبادت ہے. آپ یہاں پہ کیوں ہو؟ ٹو ٹیک دا ڈگری اینڈ ارن منی. ڈگری کے ذریعے سے پیسے کمانے ہیں نا آپ نے. تو آپ یہ سارا ٹائم جو گزار رہے ہو یہ سارا کا سارا عبادت ہے, کیونکہ اس سے آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے رزق حلال کمانا. ٹھیک ہے, اور صرف ڈگری کی حد تک نہ رہو, اپنے آپ کو گروم کرو, اپنے تعلقات بناؤ. یور نیٹ ورک ول بی یور نیٹ ورک. یہ بات سمجھیے, یہ بہت ضروری ہے. آپ صرف ڈگری جب لیتے ہو نا تو آپ اپنی فیس کے پیسے حلال نہیں کرتے ہو کہ صرف ڈگری لی ہے. نہیں, یہاں پہ رہتے ہوئے آپ اپنے اپنے اسٹارٹ اپس لو. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین رزق وہ ہے جس کے لیے تم ایفرٹ کرتے ہو, جس کے لیے تم تجارت کرتے ہو, یا تم اس کے لیے کسی قسم کی بھی ایفرٹ کر رہے ہو, وہ سب سے بہترین رزق ہے. اب رزق کو میں نے بڑھانا ہے, رزق کو بڑھانا ہے. رزق کو بڑھانے کی آپ کے پاس سب سے بڑی موٹیویشن کیا ہے؟ اینی ون, آپ کے پاس کیا موٹیویشن ہے؟ میرے پاس کیوں زیادہ پیسے ہونے چاہیے؟ سوری, پہلے اپنی ہیلپ کریں. کتنے لوگوں کی ہوگی؟ سب سے پہلے اپنی ہیلپ کریں, اپنی فیملی کی ہیلپ کریں. آئی او دس ٹو مائی فیملی کہ میں انہیں اچھا لائف اسٹائل دوں. صحیح ہے. آپ کے خیال میں سب سے افضل صدقہ کون سا ہوتا ہے؟ ہاں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ لقمہ جو تم اپنی بیگم کے منہ میں ڈالتے ہو وہ سب سے بڑا صدقہ ہے. سب سے بڑا صدقہ مسجد میں نہیں ہوتا, وہ بعد میں ہوتا ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو دینے کے بعد تمہارے اپنے پاس بھی پیسے ہیں. سب سے بڑی پیسے کمانے کی موٹیویشن کیا ہے؟ میں چلو آپ سے ایسے پوچھوں, اللہ کی بارگاہ میں پیسے خرچ کرنے کا فنڈامنٹل پری ریکویزٹ کیا ہے؟ اس میں سارا کچھ ہی آ گیا. فیملی, مسجد, کسی یتیم کی کفالت, کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنا. اس کے لیے فنڈامنٹل پری ریکویزٹ کیا ہے؟ پیسے ہونا. اللہ کو خوش کرنا ہے تاکہ فلانا کام کیا جائے. تو اللہ خوش ہوگا اگر میں یتیم کی کفالت کروں گا. یتیم کی کفالت کیسے ہوگی؟ حج کیسے ہوگا؟ فیملی, امی ابو کو کیسے خوش کروں گا؟ پیسوں سے. تو ہم نے اس کو سمجھا ہوا کہ یہ مذہب نہیں ہے. یہ مذہب کا انٹیگرل پارٹ ہے کہ ہم کمائیں. کمانا یہ انٹیگرل پارٹ ہے مذہب کا
کیونکہ جو بھی میں نے کام کرنا میں نے حج کرنا ہے تو کتنے پیسے چاہیے پرائیویٹ حج کے لیے؟ پتا آپ کو اس سال کا ریٹ؟ نہیں 11 لگ رہی وہ اراؤنڈ 20 رہ گیا. میرا کزن کل مجھے بتا رہا تھا, اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جا رہا ہے ایک بندے کا, تو وہ میں کیسے کروں گا؟ پیسوں سے. اور آپ میں سے کون شخص ہے جو سارا دن روزہ رکھے, سارا دن روزہ رکھے, ساری رات قیام کرے اور دن کو جہاد کرے؟ کوئی ہے میں سے جو یہ کر سکتا ہے؟ آنےسٹ آنسر یس اور نو. اب جن کو میں نے پرسوں بتایا تھا ان کو تو پتا ہے, جن کو پرسوں نہیں بتایا تھا ان کو بتا دیتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیوہ کا یا کسی یتیم کا خیال رکھنے والا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرنے والا, اللہ کی بارگاہ میں ساری رات قیام کرنے والا اور اللہ کی بارگاہ میں سارا دن روزہ رکھنے والا. تو پیسوں سے میں نے تینوں سٹیٹس اچیو کر لیے, عبادت کا بھی, سب سے پہلا عبادت کا بھی, اور میں نے جہاد کا بھی اور رات کے قیام کا بھی. کس چیز سے ہوا یہ؟ بالکل پیسوں سے ہوا, کیونکہ وہ میرے لیے سب سے ضروری کام ہے جو میرے اللہ نے میرے ذمہ لگایا. اگر میں یہ نہیں کر رہا تو یہ سب سے مشکل ہے. اچھا اب میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بتاؤں. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ضرور پڑھیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 3, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سب سے پہلے وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کے کہا کہ اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی ہے, دعا کرو کہ میں اسے پورا کر سکوں. وہ پہلی وحی کا واقعہ آپ سب کو پتا ہے, ایسا ہی ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, میں ایک نئی چیز آپ کو بتا رہا ہوں, وہ شاید آپ کو نہ پتا ہو. وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. کیوں رسوا نہیں کرے گا اللہ کو؟ اس کی 5 ریزنز بتائیں سیدہ خدیجہ نے. ان میں سے پہلی ریزن پتہ کیا ہے؟ پہلی یہ کہ آپ تو اچھے اخلاق کے مالک ہیں, اچھے اخلاق کے مالک ہیں, آپ کے ماڈلز بہت گڈ ہیں. مطلب وہ آپ کو شاید حدیث پتا ہوگی, سیدہ خدیجہ سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سیدہ عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن. تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ رسول اللہ کے اخلاق قرآن کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ تو کنبہ پرور ہیں, صرف اپنی فیملی کو نہیں سارے خاندان کو لک آفٹر کرتے ہیں. اور یہ وہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ علیہ السلام نے 63 ایئرس کنٹینیوسلی کی ہے. وہ کیا ہے؟ اگلا لفظ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے کماتے ہیں جو کمانے کے قابل نہیں ہیں, مفلسوں کے لیے کماتے ہیں. نمبر 4, آپ غریبوں کا, غریبوں سے مراد ہر طرح کا, کمزوروں کا بوجھ لٹرلی اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں. اور اس کو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ جانور بھی اپنی فیملی کا پروٹیکٹ کرتا ہے. مسلمان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی ضرورت مند ہو تو آپ اس کی ضرورت پوری کرو. وہ اسرار صاحب یہ بات کہتے ہوتے تھے نا, ان کا وہ بہت وائرل بھی ہے کلپ, جو مطلب 30 سیکنڈ کی ویڈیو یا ریل آپ جو بھی کہہ لو, وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کسی قسم کی کیپیسٹی کا کوئی کمزور آتا ہے اور تم اس کی مدد کرنے کے قابل ہو اور تم اس کی مدد کر رہے ہو تو تم اللہ کے غلام تو نہیں ہو, باقی کچھ بھی ہو سکتے ہو, باقی کچھ بھی ہو سکتے ہو. سو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بزنس اس لیے بیٹا ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ کے رسول نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہر روز ظہر کی نماز کے بعد جا کے بازار میں چیک کیا کرتے تھے کیا ہو رہا ہے. آپ بتاتے تھے کہ بزنس کیسے کرنا ہے. مطلب یہ بہت ڈیٹیل میں, مطلب یہ بہت ڈیٹیل طرح بات ہے کہ بزنس کیسے کیسے حرام ہوتا ہے, وہ سارا بھی اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ میری ڈومین اور میری کیپیسٹی کیا ہے. میری کیپیسٹی میں جو چیزیں عام ہیں وہ مجھے پتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حلال بھی واضح ہے, حرام بھی واضح ہے. جو چیزیں شک میں تمہیں لے کے جاتی ہیں تم انہیں چھوڑ دو, وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اب حلال اور حرام جو میرے لیے واضح ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جا رہے ہیں, آپ بزنس ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, آپ یہودی سے قرضہ لے رہے ہیں, آپ یہودی سے قرضہ لے رہے ہیں, وہ یہودی جلدی آ گیا قرضہ لینے, آپ نے فرمایا ابھی ہفتہ ہے, مستدرک الحاکم کی حدیث ہے, ٹائم ہے ابھی, تم پہلے آ گئے. اس نے کہا نہیں ابھی لوں گا, یہاں سے جانے نہیں دوں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, پھر ابھی تو نہیں ہے میرے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے, صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اجازت دیں, یہ بدتمیزی کر رہا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو اس کا ساتھ دو, میں نے قرض لیا ہوا, وہ حق پہ ہے.
میں بھی دینے کے قابل نہیں ہوں. صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے وہیں کھڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، اگلے دن کی فجر کی اور اگلے دن کی ظہر کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا. وہیں پہ کیوں؟ قرضہ لیا ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ایٹیچیوڈ کو دیکھنے کے بعد اس یہودی نے کلمہ پڑھا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی آدھی دولت اللہ کی راہ میں وقف کر دی. اور اس نے کہا کہ میں نے تورات میں جتنی آپ کی نشانیاں پڑھی تھی نا وہ ساری پوری پا لی تھی، بس یہ دیکھی تھی میں نے کہ آپ کا پیشنس کتنا. آپ نے فرمایا پیشنس چیک کرنے کی بات نہیں، تم رائٹ پہ تھے. میں نے تمہیں اگر ڈیٹ گزر جاتی نا تب تم مجھ سے مطالبہ کرتے تو پھر میں تم سے بات کرتا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ، میں آپ سے ایک سمپل کوشچن کرتا ہوں اور بس پھر میں بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. وہ خیرات جو میں اللہ کی بارگاہ میں دے دیتا ہوں اور میں نے واپس بھی نہیں لینی، جو خیرات میں نے اللہ کی بارگاہ میں دے دی ہے اور میں نے واپس بھی نہیں لینی. میں نے ایک آپ کو صرف بتایا کہ یتیم کا اگر آپ خیال کر رہے ہو تو آپ کو کیا ثواب ملتا ہے، وہ زیادہ افضل ہے یا وہ پیسے جو میں نے آپ کو دیے اور ٹائم فریم طے کیا کہ 3 مہینے بعد واپس لوں گا، وہ زیادہ افضل ہے. اس کو آسان کر لو، قرض حسنہ زیادہ افضل ہے یا خیرات زیادہ افضل ہے؟ زکات میں خیرات جو میں نے دے دی وہ واپس نہیں لینی، میں قرض حسنہ واپس لینا. واپس دیو پائیں کتنے جا رہے ہو؟ کیا خیال ہے؟ ہاں اب آپ کو پتا کہ سامنے قرض حسنہ کیا دینا اور آپ کیا ڈر رہے ہو. ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرات کے مقابلے میں قرض حسنہ دینے کا ثواب 18 گنا زیادہ. پوچھا گیا یا رسول اللہ وائی سو صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا خیرات تو کوئی بھی لے سکتا ہے، قرض حسنہ جو لے گا وہ اپنی سیلف ریسپیکٹ کی حفاظت کے لیے لے گا. تمہارے اوپر لازم ہے تم اس کی سیلف ریسپیکٹ کو پورا کرو. اور پھر آپ نے فرمایا، آپ سب کو یہ حدیث پتہ ہے کہ اللہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا. کس کے ساتھ؟ جو قرض کے مطالبے میں نرمی کرے گا. اور سب سے بڑا ایٹریبیوٹ کیا ہے تجارت کا؟ سب سے بڑا جو سب سے پہلے آپ کو کرنا ہی کرنا، سود بعد میں آئے گا. آپ نے حلال چیز دینی ہے، حرام دینی ہے، یہ بعد میں آئے گا. وہ ہے سچ. سچ سب سے بڑا پری ریکویزٹ ہے تجارت کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن وہ رسول اللہ کے ساتھ اٹھایا جائے؟ صلی اللہ علیہ وسلم سب چاہتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب سچا تاجر ہونے سے کیا مراد ہے؟ جو اپنے عیب، اپنے مال کے عیب کو ظاہر کرتا، جو جھوٹ نہیں بولتا. اور ہمارے اندر بیٹا ایک پرابلم ہے جو میرا خیال ہم لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے لیکن ہماری سوسائٹی میں ہے. وہ پتہ ہے کہ ہم نے مواقعات مدینہ کو سمجھا ہی نہیں ہے. مواقعات مدینہ کا مطلب ہے ٹو سپورٹ ایچ ادر. اب ایک بندے نے اپنا چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کیا، ہمیں شیئر کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہوتی. اور رسول اللہ نے کیا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک غریب ایک امیر کو دے دو. اور اس کے بعد آپ کی ڈیتھ سے پہلے وہ سارے غریب جو مکہ میں سپریس تھے، جو اپریسڈ تھے، وہ سب کے سب اسٹیبلش بزنس مین تھے. ان کے پاس اتنا پیسہ آ چکا تھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں لٹائی جاتے تھے. ہاں ان میں ایک فرق ضرور تھا ہماری نسبت، وہ پیسہ ان کے پاس ہوتا تھا، ان کے دل میں نہیں تھا ہوتا. وہ جانتے تھے اس مال کی اونرشپ اللہ کی ہے، میری نہیں ہے. جس طرح آپ سب نے یہ سنا ہوگا نا، انما اموالکم واولادکم فتنہ. آپ نے یہ کیوں نہیں پڑھا قرآن میں؟ انما اموالکم واولادکم لیسکن الیہا. تمہاری بیویاں، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہاری دنیا کے سکون کا سبب ہے. یہ بھی تو قرآن نہیں ہے. اچھا ایٹ دی سیم ٹائم کیا چیز ہے جو مال کو، اولاد کو اور گھر والوں کو فتنہ بنا رہی ہے اور ایٹ دی سیم ٹائم زینت الحیات دنیا لیسکن الیہا بنا رہی ہے؟ چیز تو ایک ہی ہے نا. کون سی چیز ہے جو فتنہ ہے، کون سی چیز ہے جو میرے لیے دنیا میں سامان کا سبب، سکون کا سبب ہے؟ وہ چیز جو اس کو فتنہ اور سکون بنا رہی ہے نا، وہ اونرشپ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم کا مال، پیٹ جو ہے نا سوائے مٹی کے کوئی چیز نہیں کر سکتی. وہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال. مال اس کا نہیں ہے. مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. جیسے اولاد کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. جب چاہے گا واپس لے لے گا. اونرشپ نہیں ہے میرے پاس. اونرشپ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. صحیح ہے. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو آپ یاد رکھیں. اور ایک اور چیز یاد رکھیں، جب آپ کو یہ کلیئرٹی ہو جائے گی کہ میں نے بزنس کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اور یاد رکھیں بزنس میں فیلئر ہوگا، اس چیز سے ڈرنا نہیں ہے. آپ نے جو گوانے کا حوصلہ رکھتا ہے وہی کمانے کا رکھتا ہے.
اور یہ کہنا آسان ہوتا صحیح بتاؤں, پہلے بھی ہم کہتے جب تک جب ہمارے کہیں نا تب پتہ لگا یار یہ تو بہت غلط ہو گیا, کیونکہ آپ کو پتا ہے یار گواچے لب جاندے نے لیکن جڑے پیسے یار لے جاندے نے وہ نہیں لبتے, اس کا آپ نے بہت دھیان کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب میں صرف 2 باتیں کر کے بات ختم کر رہا ہوں. آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ ضرور پڑھیں سورہ بقرہ ورس نمبر 282, the longest verse of the قرآن. قرآن کی سب سے لمبی آیت آیت الکرسی نہیں ہے, نہیں آیت الکرسی, یہی ہے جو میں نے بتائی ہے 282. پڑھیں, اس میں کوئی بزنس کی بات تو نہیں ہو رہی. سب سے لمبی آیت میں اللہ یہ بتا رہا ہے پیسے کیسے لینے ہیں اور پیسے کیسے دینے ہیں, اور جب دینا ہے تو یہ پروٹوکول فالو کرنا ہے, ورنہ یار بھی نہیں آئے گا اور یار والے پیسے بھی نہیں آئیں گے. اگر یار اور یار والے پیسے لانے ہیں تو ان پیرامیٹرز کو فالو کرو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت میری امت پہ ایسا بھی آئے گا, اور میں سمجھتا ہوں یہ وہی وقت ہے جس میں لوگ اس چیز کو بہت نہیں کریں گے کہ رزق حلال ہے یا حرام ہے. تو آپ جو بھی بیٹا کام کر رہے ہو اس کے بارے میں آپ نے دھیان رکھنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیئر کو ٹھیک کیا کرتے تھے, خدمت کیا کرتے تھے. مطلب اس سے زیادہ یہ ہمارے خواب ہے, کاش ہم ایسا کر سکتے. وہ صحابی جہاد کر کے آ رہے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کو ٹھیک کر رہے تھے, اونٹنی پہ آپ کی سیٹ ٹھیک کر رہے تھے. ڈیورنگ دا وار آپ کو تیر لگا اور آپ کی ڈیتھ ہوگی. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو, آپ کا صحابی یا آپ کا خدمتگار شہید ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کس چیز کی مبارکباد, وہ تو جہنم کی آگ میں ہے. صحابہ کرام کو شوق, وائس ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس نے مال غنیمت کی ایک چادر میری اجازت کے بغیر لے لی تھی. ہو سکتا ہے میں نے اس کو ہی دینی ہوتی, لیکن اس نے مجھے انفارم نہیں کیا تو وہ چوری بن گئی. اور حلال اور حرام میں ہمیں کانشیس اس لیے ہونا پڑے گا بیٹا, 5 من دودھ ہو اور 2 قطرے شراب کے ہوں تو وہ دودھ میں پی سکتا ہوں. ریشو میں کوئی ایکویلٹی ہے, 5 من اور 2 قطرے. حرام حلال کو اسی طرح کھا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. ہم جو بڑے آرام سے کہتے تھے نا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, وی شوڈ پونڈر اوور کہ ہماری دعا کیسے قبول ہوگی. بس میں یہ ایک آخری حدیث بتا کے بات کو ختم کر رہا ہوں. یہ کہ یہ بڑی ایک ایمان افروز حدیث بھی اور ایٹ دی سیم ٹائم ہمارے لیے بڑی الارمنگ حدیث ہے. حدیث کا نمبر ہے سنن ابن ماجہ, حدیث کی کتاب ہے, حدیث نمبر 4019. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 باتیں تم سب یاد رکھنا. ویسے یہاں پہ ورڈ ہے مہاجرین, لیکن میں کہوں گا کہ پوری امت کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے تو میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اس سے اٹھا لے. مطلب میں چاہتا ہوں کہ جب یہ تمہارے اندر آ جائے تو اس سے پہلے میں یہاں سے چلا جاؤں. وہ کیا باتیں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی یہ, جب کسی معاشرے میں ولگیرٹی عام ہو جائے گی, زنا عام ہو جائے گا, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اعلانیہ زنا ہونے کی وجہ سے ان میں طاعون اور کووڈ جیسی بیماریاں آنے لگ گئی. کووڈ کا ورڈ میں یوز کر رہا ہوں. طاعون کینسرس سیل تھا جو پھیل جاتا تھا, اور آپ نے فرمایا اس جیسی اور بیماریاں جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں, دوسرے سے تیسرے کو لگتی ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کسی معاشرے میں زنا عام ہو جائے گا تو یہ بھی عام ہو جائے گا. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسی بیماریاں ان میں آئیں گی جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی, مطلب نئی بیماریاں آئیں گی. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری یہ کہ جب تم ناپتول میں کمی کرنے لگ جاؤ گے تو قحط آئے گا, معاشی تنگی آئے گی, اور تم اپنے حکمرانوں کی تنگی سے ستائے جاؤ گے. اس ٹائم پہ جب میں اپنے ناپتول میں کمی کرنے لگ جاؤں گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی کچھ بھی ہو سکتا ہے, ملاوٹ کرنے والا نہیں ہو سکتا. یہ اگر ہم کریں گے تو یہ 3 چیزیں آپ کو شاید لگ رہا ہوگا سنی سنائی ہیں, بلکہ پاکستان میں رہتے ہوئے تو ہمارے لیے پریکٹسنگ بھی ہے نا. قحط بھی ہے, معاشی تنگی ہے, ہر بندہ معاشی تنگی کا شکار کرے گا, اور تمہارے اوپر ذلیل حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, چاہے جیسے بھی کیے جائیں, وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. تیسری یہ کہ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو بارش روک دی جاتی ہے, جس کو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں ہر سال. کہ بارش ہو جاتی تو یار لاہور پولوٹیڈ نہ ہوتا, بارش نہیں ہو رہی. بارش کیوں رک رہی ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ روک دی گئی ہے. اور آپ کو میں ایک سمپل بات بتاؤں, 1 لاکھ پہ 2,500 دینا پرابلم نہیں ہے. پرابلم تب ہوتا ہے جس کے پاس 1 کروڑ ہونا, 2.5 لاکھ اکٹھا نکالنا پرابلم ہے. یا 100 کروڑ اگر اللہ نے طرف دیا ہوا ہے تو اکٹھا 2.5 کروڑ نکالنا. وہ زکوٰۃ آپ پتہ کیسے دیتے ہیں زیادہ پیسے والی؟ حساب ہی نہیں کیا, بس اللہ کی بارگاہ میں بہت دے رہے ہیں. تو زکوٰۃ کا حساب کرنا بڑا ضروری ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈو آسک یور پیرنٹس ہم کتنی زکوٰۃ دیتے ہیں. آپ کو پتا نا ابا جی کی گاڑیاں کون سی ہیں,
اور ہماری بیٹیوں کو پتا ہے نا کہ امی کے گوشت سے مجھے کون سا حصہ ملنا ہے. تو ڈو آسک یور پیرنٹس کہ ہم زکات کتنی دیتے ہیں. اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو توڑ دیں گے تو اللہ ان پر ان کے علاوہ لوگوں میں سے کسی دشمن کو مسلط کر دیتا ہے, وہ جو کچھ ان کے پاس ہے اسے چھین لیتا ہے. اور پانچویں چیز آپ نے فرمایا جب حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو اختیار نہیں کرتے تو اس کا لازمی آؤٹ کم پتہ کیا ہے؟ وہ لوگ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے, ان میں ہمیشہ اختلاف اور پھوٹ رہے گی. سو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمیں اب اللہ کے لیے اپنے آپ کو, آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے جس کا اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہو ہر اسپیکٹ سے, صرف اسپرچولی نہیں فائنینشلی بھی. میں نے اللہ کے لیے پیسے کمانے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے ہیں, اور پھر جتنے زیادہ میں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کروں گا اتنا ہی میں اللہ کا قرب حاصل کر سکوں گا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ.